बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना दिल। नाज़रीन, सियासत में हरीफ और हलीफ हालात के साथ बदलते रहते हैं। 15 माह पहले जो माइनस पीटीआई इत्तेहादी हुकूमत बनी और इक़्तिदार और इख्तियार की तकसीम पर सभी खुश थे, अब नाराजगी, एतराज़ात, खदशात कुछ बढ़कर तनाज़ात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात आइंदा इलेक्शन से पहले मुखालफत में बदल सकते हैं और इन इख्तलाफात की बुनियाद पर ही अगले इलेक्शन में आवाम से वोट मांगा जाएगा? ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, जबकि वज़ीर ख़जाना तो IMF पर साजिश का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं और अब वज़ीर आज़म IMF मुआहिदे में ताख़ीर को गैर मामूली करार दे रहे हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा या अब हुकूमत ने IMF की बैसाखियों के बगैर मईशत को चलाने का प्लान बी जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है? मुस्तकबिल में मईशत खुशहाली की तरफ जाएगी या बदहाली की तरफ? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबे साहब और हमें ज्वाइन करेंगे अम्मार मसूद साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तनाज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सवाल हमारा ये है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद में वाकई दरार पड़ चुकी है या फिर ये सिर्फ खबरें हैं? हकीकत क्या है नसीर बागा साहब? कुछ अर्सा पहले भी इसी प्रोग्राम में मैंने इस बात का इजहार किया था कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे ये जो इस वक्त आपको एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है ये आपको टूटता हुआ नज़र आएगा और उसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है इस पर नून लीग ने बहुत सारे एतराज़ात किए। मैं मुख्तसर वक्त में सारी बातें बताना चाहता हूँ। चेयरमैन नादरा के बारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मौक़िफ़ था और मुस्लिम लीग नून का और मौक़िफ़ था और उन्हें मजबूरन मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि नादरा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसका बड़ा अहम रोल है आपके इलेक्शंस में, आपकी मरदमशुमारी में, आपके ह्यूमन डाटा बेस जो है पाकिस्तान का उसमें। अच्छा, इसके अलावा हालिया बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है, यानी उन्होंने इसको कोई अच्छा बजट करार नहीं दिया और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की धमकी दी कि अगर सैलाब ज़दगान, वो जो आज अभी थोड़ी देर पहले एक ऐलान हुआ है कि जी एक भारी रकम सैलाब ज़दगान के लिए, ये तो मजबूरन है ना, उनकी इस धमकी के बाद उन्होंने ये मदद रखी है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको धमकी दी कि हम आपका साथ नहीं देंगे अगर सैलाब ज़दगान के लिए भारी रकूम जो हैं जो आप नहीं रखेंगे। अच्छा, कल का एक नया इशू, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड PCB के जो चेयरमैन है उनकी जो तैनाती, जिसमें ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल है और नजम सेठी से साहब ने कल से इस गेम से बाहर होने का अंदिया दिया। आप देखें कि इन तमाम छोटी छोटी बातों में, ये छोटी हकीकत में तो नहीं है, इन बातों में आपको दरारें नज़र आ रही हैं। बाग में जो इलेक्शन हुआ इस पर नून लीग ने कितने एतराज़ात किए कि जी इसमें ठप्पे लगाए गए हैं, यानी एक किस्म का मुकम्मल धांधली का इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, पंजाब में जो ताकत की तकसीम है इस पे बहुत सारी अजीबोगरीब सूरत हाल जो बनती नज़र आ रही है हमें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये जो पंजाब के अंदर कुव्वत है, एक तकसीम है टिकटों के बारे में, इस पर भी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब आगे देखना है कि क्या होता है। अच्छा, मुआशी मामलात में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और मुस्लिम लीग नून का वो भी कुछ और है। रूस से तेल वाला मामला, इस पर भी पीपल्स पार्टी ने कहा, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, यानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी थी तेल के हवाले से रूस से, उस पर भी बहुत सारी बातें की। अच्छा, आगे देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा तो नहीं है, इनके साथ वो इत्तेहादी पार्टनर ज़रूर है और पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर इस्तीफे देने हैं, ये उस वक्त की बात है, तो नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आए और जो होगा वो हम सब
مل کر سہیں گے، یہ بھی ایک بہت ہی بڑی یعنی بات آپ کے تھی۔ خیال میں یہ جو تنازعات ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ مخالفت میں بدل سکتے ہیں؟ جی بدل سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں انہوں نے جو آنے بالکل والے ٹھیک ہے۔ انتخابات ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں، اور جب انتخابات ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں ایک دوسرے پر۔ صحیح۔ آخری بات، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں، اور آج پی ڈی ایم نے کہہ دیا کہ جو تاریخ الیکشن کمیشن دے رہا ہے یا دینے جا رہا ہے شاید ہم اس پہ الیکشن نہیں کروا سکیں گے۔ تو اس طرح یہ دیکھیے یہ دونوں پارٹیوں رائے ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیانیے جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئے۔ ٹھیک ہے عمار مسعود صاحب، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں کانفلکٹ تو دکھائی دے رہا ہے، باغ الیکشن ہو، میئر کراچی الیکشن ہو، ملٹری کورٹس والا معاملہ ہو، یا پھر ابھی جیسے کے پی گورنر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کے بعد جیسے ابھی واگا صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن شیڈیول پر بھی جو اتحادی حکومت ہے اس میں اختلاف رائے ہے، تو کیا یہ جو تنازعات ہیں یہ بس خبریں ہیں، ان میں حقیقت کیا ہے؟ واقعی آمنے سامنے ہیں دونوں جماعتیں یا پھر بس ہمیں ہی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی حیرانی کی بات بالکل بھی نہیں ہے، مجھے تو بلکہ اس بات پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس پہ حیرانی ہو رہی ہے۔ یہ جماعتیں مختلف مینڈیٹ کے ساتھ، مختلف سوچ کے ساتھ، مختلف نظریات کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتی ہیں ووٹ لینے۔ پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا وہ ایک نقطے پر موقوف تھا، اور وہ موقوف تھا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی وہ غلط حکومت تھی، وہ ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے تشکیل دی گئی تھی۔ ان ساری جماعتوں نے 9 ہے یا 13 ہے پوری کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ عمران خان کا جو کچھ بگاڑا گیا اس کے ذمہ دار سراسر عمران خان صاحب ہیں، اس کا سہرا ان جماعتوں کے سر نہیں آتا۔ الیکشن قریب ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نومبر میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے مارچ میں ہے، جو بھی ہے، لیکن اس سال چند مہینوں میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سٹگما اٹیچڈ ہے مختلف چیزوں کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ اتحاد کر کے الیکشن میں جائے، بہت بڑا سٹگما اٹیچڈ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح سندھ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس عمل کی تیاری ہو رہی ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کی تیاری ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ حکومت جب تک الیکشن ہے یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا جو بنیادی طور پر جس کے خلاف پی ڈی ایم بنا تھا اس کو اگر ذرا سی گنجائش مل گئی، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد گنجائش نہیں ملی، ذرا سی گنجائش مل گئی تو پھر ان جماعتوں کا جو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ اب ایک طرف سے سمجھ لیجئے کہ فارغ ہوئے ہیں تو اب یہ اپنی سیاست چمکانے لگے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی غیر جمہوری بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کا سارا نظام و نسق دھڑام کر کے زمین پر آ گیا ہے۔ اس طرح کے اختلافات جب اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بڑا نیچرل ہے، ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس صورتحال کو آئندہ آنے والے انتخابات کے تناظر میں دیکھیں تو وہ زیادہ درست طریقہ کار ہوگا۔ اگر صرف اس کو صرف چیئرمین پی سی بی کے تناظر میں دیکھیں گے یا میئر کراچی کے تناظر میں دیکھیں گے تو وہ کوئی درست عمل نہیں ہوگا۔ پورے کینوس کو کھول کے اگر آپ دیکھیں تو آئندہ کے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، ہر جماعت کی اپنی ڈیمانڈ ہے، اپنا مینڈیٹ ہے، اپنے نظریات ہیں، یہ اس حوالے سے چلیں گے۔ تو قطعاً پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یا اچانک یہ سمجھیے کہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ صحیح ہے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل ہے۔ سلمان عابد صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، آئندہ کے الیکشن میں یہ مخالفت میں بدل جائیں گے، اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے؟ نہیں، کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعتیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں اتحاد کرتی ہیں یہ کسی اصول کی بنیاد پہ تھوڑی کرتی ہیں، کسی نظریات کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی، کسی اخلاقیات کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی، کسی آئین کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی۔ تو یہ تو سارے کے سارے اتحاد جو ہمارے ہاں بنتے ہیں، جو ماضی میں بنے اور جو آج بنے، وہ مفاداتی سیاست کے تحت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے اقدامات ہوتے ہیں۔ تو یہ اتحاد جو ہیں فطری بھی ہیں اور غیر فطری بھی ہیں، اور وقتی ضرورت کے تحت بھی بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی دشمنی میں یہ اتحاد بنا، چل رہا ہے ابھی تک، ماشاءاللہ بڑا کامیاب ہے۔ اب جیسے ابھی عمار مسعود نے کہا کہ جیسے انتخابات کا ماحول بنے گا تو یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کپڑے بھی پھاڑیں گی، الزامات بھی لگائیں گی، ایک دوسرے پہ لان تان بھی کریں گی، ایک دوسرے کو نیچے بھی گرائیں گی،
ایک دوسرے پہ تانا زنی بھی کریں گی, ایک دوسرے پہ ناکامی کا ملبہ بھی ڈالیں گی. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پاس جو الیکشن کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ تو سوائے الزامات کے اور کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے خلاف. اپنا منشور تو نہیں ہوتا, اپنا مینیفیسٹو تو نہیں ہوتا. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بیشتر لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں بشمول ان کی سیاسی قیادت, انہوں نے اپنے پارٹی کے مینیفیسٹو بھی نہیں پڑھے ہوتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پارٹی کا مینیفیسٹو کا ہے. وہ الیکشن میں جا کے جو ہے وہ چور, یہ چور, وہ ڈاکو, وہ لٹیرا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ دونوں کا مینڈیٹ بڑا مختلف ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط ہے اور یہ لوگ پنجاب میں مضبوط ہے. پہلے یہ ہوتا رہا ہے 2008 کے بعد کا ایک سینیریو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی پولیٹکس سے وڈرا کر کے کراچی سندھ کی پولیٹکس تک اپنے آپ کو محدود کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو پنجاب تک فوکس کیا ہوا تھا, وہ سندھ کے اندر نہیں جاتی تھی. تو دونوں جماعتوں کا ایک الائنس تھا, دونوں ایک دوسرے کو کولیبریٹ کرتے تھے, فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اور اس کا اظہار جو ہے پیپلز پارٹی کے کئی لوگوں نے وقتاً فوقتاً کیا بھی کہ ہم بلا وجہ مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے سندھ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اب کیونکہ زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے پنجاب فتح کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کی بھی سیاسی بقا پنجاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو اس لیے دونوں کے درمیان جو اختلافات نکل کے سامنے آ رہے ہیں, تحفظات نکل کے سامنے آ رہے ہیں, معذرائی نکل کے آنی ہے, وہ بالکل فطری بات ہے. ابھی آپ نے ندیم افضل چند صاحب کا انٹرویو سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی میں صرف یہ کہا تھا کہ جناب ہمیں مسلم لیگ نون سے اتحاد کرنے کے بجائے پی ٹی آئی سے اتحاد کرنا چاہیے. میں بغداد میں تھا اور رات میرے باپ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے, اور کل بھی ان کا انٹرویو چلا ہے ندیم افضل چند صاحب کا. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی انٹرویو دے رہے ہیں پارٹی کے اندر, پیپلز پارٹی کے, اور ادھر سے مسلم لیگ نون کے اندر دیکھیں عظما بخاری ہوں, طلال چودھری ہوں, احسن اقبال ہوں, جو سب اپنے اپنے کانٹیکس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک الیکشن کی گہما گہمی کا جو ماحول بن رہا ہے اس میں یہ جو اتفاق رائے آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا محاذ پیدا کرے گا. کوئی محاذ نہیں پیدا کرے گا. الیکشن ہو جائیں گے, الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے یہی دو جماعتیں دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ الیکشن پالیٹکس میں اور یہ اپنا حکومت سازی کے اندر اتفاق بھی کر لیں, دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کیونکہ اصول تو کہیں بھی نہیں پاکستان کی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور اتحاد نہیں ٹوٹے گا. نہیں, اتحاد نہیں ٹوٹ رہا, اتحاد ایسے ہی چلے گا. الیکشن سے پہلے آگے پیچھے کو 19-20 فرق بھی پڑ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ سب لوگ الیکشن پالیٹکس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ اتحاد فطری ہے, اختلافات فطری, پھر یہ اتحاد غیر فطری تھا, اور کیا یہی وجہ ہے کہ اس سے جڑے جو معاملات تھے معیشت کے اور ملک کے وہ اب تک حل نہیں ہو پائے؟ غیر فطری اتحاد میں غیر فطری اختلافات ہوں گے اور فطری اتحاد میں فطری اختلافات ہوں گے, یہ ایک فطری سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم ایک الائنس ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے بہت پہلے الگ ہو گئی تھی, جس کی تھوڑی سی تاریخ بتانے کی کوشش کی واگا صاحب نے, اور وہ الگ ہونے کے بعد ایک الگ پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ صرف حکومت کے اندر حصے دار ہے, وہ پی ڈی ایم کی اتحادی نہیں ہے. تو پی ڈی ایم ایک الائنس ہے مولانا فضل الرحمان اور بلوچستان کی پارٹیاں اور پی ایم ایل این کے اوپر مشتمل. لیکن آج کل جو سیاست ہے نا جی, وہ کھیل کا میدان بنی ہوئی ہے, اور آج کل تو میراتھن بنی ہوئی ہے, جس کا آغاز جناب فواد چودھری صاحب نے کیا تھا, اور آج اس میراتھن کے اگلے سٹیپ کے اوپر جناب اسد عمر صاحب جو ہیں کافی لمبے آدمی ہیں اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے, اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی میراتھن کے اندر آج شریک تھے. میرا خیال تھا اس کا تذکرہ ہوگا. لیکن آج جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنانے کا جو اعلان ہے, جس کی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے, اور اس کے اندر ہمارے ریٹائر دفاعی حضرات بھی کافی بڑی تعداد میں اور اکانومسٹ بھی شریک ہوئے ہیں, جس کا ٹارگٹ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ مائنز اور منرل کے شعبے کے اندر افغانستان میں بڑی بڑی جو ڈسکوریز ہیں ان کے ٹھیکے لے گی, اور پروسیسنگ پاکستان میں اور آگے جو ایکسپورٹ کرنے کی سب سے امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات یہ ہے. لیکن جو میراتھن آج ہم نے دیکھی ہے قوم نے, وہ شاید اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی. لیکن اس بات پہ حیرت ہے کہ ہر وہ لیڈر پی ٹی آئی کا جس کے بارے میں عمران خان صاحب تھوڑے سے خدشات کا اظہار کرتے ہیں یا اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس کی بیل کینسل ہو جاتی ہے, ورنہ ہر ایک کو بیل ملتی رہتی ہے. آج ایک اور بھی دن تھا کہ ان کی اپنی بھی بیل جو ہے وہ لاہور میں وہ کینسل ہوئی ہے, ان کے نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے ہیں. تو یہ سیاست کا میدان ہے جی, جس کے اندر اس وقت خاص طور پہ فری سٹائل چل رہا ہے. کوئی میراتھن دوڑ رہا ہے, کوئی ریسلنگ کر رہا ہے, کوئی اپنے ہی الائی کو ٹھڈے ماری جا رہا ہے, پیچھے سے بیک سٹیپنگ کر رہا ہے, کوئی مڑ کے مار رہا ہے.
تو یہ الیکشن کا ماحول ہے جی. الیکشن میں جاتے ہوئے اس طرح کی اور بھی اور اس سے زیادہ ورسٹ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہم بات کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ تو آئی ایم ایف پر الزام لگا چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر کو غیر معمولی قرار دے رہے ہیں. حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی برقرار ہے. کیا یہ ڈیڈ لاک ختم ہو پائے گا یا اب حکومت نے آئی ایم ایف کی بیساکھیوں کے بغیر معیشت کو چلانے کے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے؟ عمار مسعود صاحب، کیا کنفیوز ہیں ہم آئی ایم ایف کے حوالے سے، یا پھر یہ جو سب ہم سٹیپس لے رہے ہیں یہ پلان بی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، ہم آئی ایم ایف کے بغیر چلنا اب سیکھنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے، اور میرے خیال میں مجھے کھلے عام یہ بات کہنی چاہیے، مجھے معیشت کے حوالے سے کبھی کوئی انفارمیشن درکار ہوتی ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے، جی ڈی پی کے حوالے سے، تو میرے پاس رضوان رضی صاحب کا نمبر ہے، میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہوں. اصل خبر اس حوالے سے وہ آپ کو دے سکیں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے سلطان راہی بننے کی کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کو وہ چاروں شانے چت کر دیں گے اور پھر دیکھیے گا ایسا دھوبی پٹکا ماریں گے، اسی طرح کے نعرے لگاتے ہوئے وہ آئے تھے، وہ کوئی کارروائی ٹھیک نہیں رہی. کوئی پاکستان کے حق میں اور معیشت کے حق میں وہ کوئی درست معاملہ رہا نہیں. اسحاق ڈار صاحب بھی وہ جو کہتے تھے کہ $200 سے کم ہو جائے گا، وہ کوئی اتنا کم نہیں ہوا، بلکہ پرائسز بڑھ ہی رہی ہیں. تو تھوڑا سا ان کی مس مینجمنٹ مجھے نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو پولیٹیکل اینگل بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیا بلاک تشکیل ہو رہا ہے، دنیا کے نقشے میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. وہ جو پرانے دشمن تھے وہ دوست بنتے جا رہے ہیں، اور جو دوست تھے وہ گہرے تر دوست ہوتے جا رہے ہیں. اور چین کی طرف سے ابھی جو ہمیں سہولت ملی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نہ بھی رہا یا اس کے ساتھ معاہدہ نہ بھی ہوا تو پھر ہم کم از کم سروائیو ضرور کر سکیں گے، بینک کرپسی کی طرف نہیں جا سکیں گے. دوسری جانب اگر کوئی شخص جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، یہ جسٹیفائیبل ہے، تو میرے خیال میں یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے. معاہدہ بے شک آئی ایم ایف سے عمران خان نے کیا ہو یا بڑھ کے ماری ہو اسحاق ڈار صاحب نے، جس قدر تکلیف میں عوام ہیں، جس قدر مشکل میں ہیں، ہر چیز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافے سے سارے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے، یا ایک مزدور کی تنخواہ 32,000 روپے کرنے سے سارے معاملات درست نہیں ہو جاتے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اس میں سب سے بڑا علم جو سیاسی طور پہ ہوا کہ نون لیگ کی حکومت، نواز شریف کی یا شاہد خاقان عباسی کی، ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا یہ عوام کے لیے کوئی ترقیاتی منصوبے لگائیں گے، کوئی سہولتیں پیدا کریں گے. وہ ایک مت تھی، ایک کہانی تھی، ایک قصہ تھا، وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے توڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ سے بہت زیادہ خوش امید نہیں رہے، اور اس میں گورننس کے اور معاشی پالیسی کے مسائل موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضی صاحب کی جانب بھی جائیں گے، اس سے پہلے نصیر واگا صاحب آپ بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو، جو وزیر اعظم نے بات کی ہے اس کے بعد ہم واقعی اب پلان بی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اب ہم اس کے بغیر ہی چلنا سیکھیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعظم کا یہ اعتراف کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں یہ جو تاخیر ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ معاہدہ بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا اور یہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو گیا. اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جیو پولیٹکس میں ہمارے خلاف جا رہا ہے اور پھر ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہم اب برطانیہ سے مدد لینے چلے گئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ کسی طرح سے اس پر عمل درآمد کرائیں اور پاکستان کو یہ جو ایک بھاری رقم ملنی تھی وہ کسی طریقے سے مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی چین، سعودی عرب اور قطر، کویت، متحدہ عرب امارات یہ ہمارے دوست ممالک ہیں اور یہ ہماری مدد کریں گے. میرا نہیں خیال ان کی مدد سے
وہ تمام معاملات حل ہو سکیں جو IMF کے معاہدے کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ محض میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایک اور جھوٹا خواب دکھانے والی بات ہے. ایک طرف آج کتنی بڑھ کے مار رہے تھے ہمارے وزیر خزانہ کہ جی IMF کو میں دیکھ لوں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, پاکستان کسی طرح ڈیفالٹ نہیں کرے گا. بھائی پاکستان کے بہت سارے جو معیشتدان ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان حقیقت میں تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں ایک دفعہ پھر امپورٹ پہ پابندی لگ چکی ہے, لاکھوں کنٹینر کراچی کسٹمز پورٹ پہ کھڑے ہو گئے اور پھر وہ کلیئرنس نہیں ہو رہی. اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہمارے معاشی حالات ہیں اور کدھر جا رہے ہیں, اور کون سا IMF کے ساتھ یہ معاہدہ ابھی تک لیٹ کیوں ہو رہا ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے یہاں کے کاروباری طبقے کے ساتھ. ملک کے معاشی حالات دن بدن ڈوبتے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بس جی چین پیسے دے رہا ہے, فلاں قطر دے رہا ہے, کویت دے رہا ہے. ان کے دینے سے کچھ نہیں ہونا. اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا, ساری زندگی آپ IMF کے معاہدے اور ان کے ساتھ قرضوں لیتے دیتے رہیں اور ہمارا ملک اور قرضوں میں ڈوبتا جائے گا. کسی نے آج تک اس کے حل کے بارے تو سوچا ہی نہیں. ہم بھی پروگرام کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بھائی سولوشن کی طرف تو آئے نا. آپ اپنے ملک کی جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے, کتنا عرصہ آپ ان قرضوں پہ گزارا کریں گے. ہر سال ہر معاہدے میں ہم لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے اپنے اوپر نیا قرضہ چڑھا لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے حکومت اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. کیا یہ ڈیڈ لاک ختم ہو پائے گا یا نہیں, یا پھر حکومت نے اب IMF کی بیساکھیوں کے بغیر معیشت کو چلانے کے لیے پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے؟ سلمان عابد صاحب. دیکھیں یہ پلان بی تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس بھی نہیں ہے, تو وہ کیا آپ کو پلان بی بتائیں گے کہ پلان بی کیا ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ بڑی شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو پلان بی تو ان کے پاس نہیں ہے نا. اگر ان کے پاس پلان بی ہو تو وہ کیوں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پیسے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں معیشت جو ہے وہ جس طرح سے جذباتیت کے ساتھ چلانے کی ہمارے حکمران طبقات کوشش کرتے ہیں نا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو کام کرنے کے معیشت کی بحالی کے حوالے سے لانگ ٹرم, مڈ ٹرم, شارٹ ٹرم, وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. جذباتی قسم کے نعرے لگا دیتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہوں یا پچھلی حکومت کے وزیر خزانہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں. یعنی آپ بھی دیکھیے نا, آج وزیر اعظم صاحب کا پچھلے 2 دن سے لگے ہوئے ہیں, قوم بالکل درست ٹریک کے اوپر چل پڑی ہے, معیشت کی ترقی کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں, ملک میں خوشحالی آنے والی ہے. اگلا سال جو ہے وہ ملک کے اندر پتہ نہیں کوئی گرین ریولوشن قسم کا آ جائے گا. پتہ نہیں اگلے سال ملک میں تو آئے نہ آئے, البتہ شریف خاندان کے اندر ضرور آ جائے گا گرین ریولوشن, اور وہ یہاں سے پیسہ لے کے جو ہے نا آگے پیچھے کرتے پھر رہے ہوں گے. سوال یہ کہ ہم کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, کیوں نہیں لوگوں کو سچ بتاتے؟ پھر ملبہ ڈال دیں IMF کے اوپر, ملبہ ڈال دیں جیو اسٹریٹجک صورتحال پہ, ملبہ ڈال دیں امریکہ پہ, ملبہ ڈال دیں فلاں پر, ملبہ ڈال دیں اپوزیشن کے اوپر. اور بھائی کچھ اپنی ناکامی کا بھی کہیں اعتراف کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ وہ کیوں نہیں کام کر رہے جو اس وقت ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کرنے چاہیے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی طرف لا رہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے؟ ابھی جو اکنامک سروے کی رپورٹ آئی نا, اس میں بتایا گیا نا کہ جتنے بھی ٹارگٹ ہم نے طے کیے تھے ہم اچیو نہیں کر سکے. کیوں آپ بڑے بڑے ٹارگٹ رکھتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر عام آدمی کو ریلیف دینے والی بات ابھی عمار مسعود صاحب نے بھی کی ہے. کسی حکومت کے پاس کوئی ماڈل ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا؟ نہیں ہے. لوگوں کو اب آپ کہہ رہی ہیں جی 32,000 35,000 روپے ہم نے کم سے کم تنخواہ رکھ دی ہے. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, آپ کے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 15,000 روپے کے اوپر لوگوں سے 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے, اور آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم نے منیمم ویجز جو ہے وہ 35,000 کر دی ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر آپ کے پاس دیکھیے یہ جو برادر اسلامی ملکوں کا جو تڑکا لگاتے ہیں نا, ہم چورن بیچتے ہیں. بار بار میں کہتا ہوں کہ برادر اسلامی ملک اس وقت تک آپ کو 1 ٹکا نہیں دیں گے جب تک آپ کا IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا. اور یہ دیکھ لیجئے آج بھی جس وقت IMF سے معاہدہ نہیں ہوا, کوئی برادر اسلامی ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈیکورم کے اندر آپ نے معیشت کو چلانا ہے نا. اگر آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو باقی اسلامی ممالک جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے, کوئی آئسولیشن میں تو کام نہیں کرے گا. یہ ایک فیلئر ہے پاکستان کی ریاست کا, ناٹ یہ شہباز شریف کی حکومت کا ہو یا پریویس حکومت کا ہو. اسٹیٹ جو ہے اکنامک ایشوز کو اس طرح سے ڈیل ہی نہیں کر سکی جس طرح سے دنیا نے ترقی کی ہے معاشی معاملات کے اندر. ٹھیک ہے جی رضوان رضی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آج دہرائے دیتا ہوں, IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہونا پاکستان کے پورے سیاسی
एलीट जो है, जो सियासी तबकात है, उनका फेलियर है। ये हुकूमत आई, इसने पहले असद उमर साहब को ट्राई किया, असद उमर साहब नहीं चला पाए, फिर ये कुछ दिनों के लिए लेके आए वो हमाद अजहर साहब को। हमाद अजहर साहब भी वो जो थे वो कुछ एक आध हफ्ते के बाद फारग हो गए, फिर ये हफीज़ शेख साहब को लेके आए। हफीज़ शेख साहब ओरिजिनली पीटीआई के आदमी नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी के आदमी थे और पीपल्स पार्टी से उधार दिए गए और पीपल्स पार्टी ने। नाज़रीन, तमाम पैनलिस्ट की राय आपने जानी। वक्त की किल्लत के बायस रिजवान रज़ी साहब की पूरी बात हम नहीं सुन सके। कल हम इस मौजू पर दोबारा से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।